हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए, औलाद को किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अपना ज़ख़ीरा बना सकते हैं, माँ बाप के हुकूक औलाद पर क्या हैं और औलाद के माँ बाप पर क्या हुकूक हैं। आज औलाद अक्सर तबके की बेरा रवी का शिकार है और इंसान हाथ मलता रह जाता है और इतनी टेंशन डिप्रेशन में जाके बाज़ औक़ात हार्ट अटैक हो जाता है कि अपनी औलाद को, अपनी खेती को जब अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखता है। लोग इस तरह टेंशनों के अंदर, ऐसी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं कि जो बीमारी कभी सोची भी नहीं होती। तो ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी आजमाइश है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने नवासों को उठाते हुए ये आयत पढ़ी थी जब खुतबा आप दे रहे थे और वो नन्ही टांगों के साथ दौड़ते दौड़ते मस्जिद में दाखिल हो गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा छोड़ दिया और आगे बढ़ के उनको उठाया और फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ये माल और औलाद बहुत बड़ा फितना, आजमाइश है। और अल्लाह आजमाइश से किन लोगों को बचाता है? फरमाया, जो अपनी औलाद की तरबियत का ख्याल रखते हैं। कुरान पाक के अंदर हज़रत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से एक सूरत है जिसका नाम ही सूरह लुकमान है और उसके दूसरे रुकू के अंदर अल्लाह ने हज़रत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ख़ास बातें जो उन्होंने अपने बेटों को नसीहत की थी वो नकल फरमाई हैं। अब आप देखिए, लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो अल्लाह के नबी हैं या वली हैं, इसमें उम्मत का इख्तलाफ है, लेकिन इतने अल्लाह के मुकर्रब थे कि उनकी बातें कुरान पाक के अल्फाज बन गए। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी नस्ल आपके हाथ से ना निकले, बेरा रवी का शिकार ना हो, चूँकि इब्न हय्यान रहमतुल्लाह अलैह तफसीर बहर मुहीत जिन्होंने लिखी, इब्न अतिया रहमतुल्लाह ताला जिन्होंने खुद तफसीर लिखी, ये लोग स्पेन के थे और इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह खुद भी स्पेन के थे। इमाम कुर्तबी की तफसीर जो है आज के दौर के हवादिस ज़माना को सामने रखकर जितनी पायदार और मुफीद है, शायद कोई और तफसीर इतनी मुफीद नहीं हो। जितने फितने, आजमाइशें, बेरा रवी, औलाद हाथ से निकल गई, भाग रही है घर से। आज सुबह मुझे एक औरत यूरोप से कॉल व्हाट्सएप कर रही है, रो रही है, मेरी बेटी 17 साल की है, हिंदू के लिए मुझे छोड़ के, घर छोड़ के जा रही है कि मैं हिंदू से निकाह करूंगा। इमाम कुर्तबी जैसा बंदा जिन्होंने वो सारा माहौल देखा, तारिक इब्न ज़ियाद ने उंदलस को फतह किया था, फिर वहां 800 साल मुसलमान रहे, हुकूमत करते रहे और वहां घरों के अंदर कुरान पाक की तिलावत होती थी, रमज़ान में तरावी होती थी, रबीउल अव्वल में ज़िक्र रसूल होता था, शाबान में किस तरह शब बरात के महफिल होती थी, मुहर्रम में ज़िक्र अस्हाब रसूल अहलुल बैत होता था। सारे वो काम होते थे जो आज पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, लेकिन उनकी नस्ल ईसाई हो गई, उनकी नस्ल क्रिश्चियन बन गई। थोड़ी सी आजमाइश आई, उन्होंने कलमा छोड़ दिया। आज पूरा स्पेन मुस्लिम नहीं है बल्कि ईसाई मजहब वाला है। आज कुर्तबा की जामिया मस्जिद को ताला लगा हुआ मिलता है, म्यूजियम बन गया है। तो इमाम कुर्तबी ने फरमाया कि पता है ये नस्ल क्यों हाथ से निकली, ये हमारी नस्ल क्यों गैर मुस्लिम हो गई, क्यों इन्होंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई की,
ساری دنیا سے بندہ بے وفائی کر سکتا ہے۔ میرا عقیدہ ہے دنیا کا کتنا ہی گرا پڑا مسلمان کیوں نہ ہو، مرد عورت کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے باپ سے بے وفائی کر سکتے ہیں، تایا چاچا سے بے وفائی کر سکتے ہیں، نانا دادا سے بے وفائی کر سکتے ہیں، بیوی خامد بیوی سے بے وفائی کر سکتا ہے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ ان سے اچھا نظر ہی کوئی نہیں آتا، ان سے حسین نظر ہی کوئی نہیں آتا، ان سے اجمل نظر ہی کوئی نہیں آتا، ان سے زیادہ اللہ کا محبوب نظر ہی کوئی نہیں آتا، لیکن کرتبہ والوں نے کر دیا نا، اسپین والوں نے کیا یا نہیں کیا؟ تو امام قرطبی کہتے ہیں پتہ ہے کیوں بے وفا ہوئے، کیوں انہوں نے سرکار دو عالم کے قدمین کو چھوڑا، کیوں انہوں نے خاک مدینہ کو چھوڑا، کیوں انہوں نے نسبت مدینہ کو چھوڑا؟ کہ ان بچوں کو وہ ماحول نہیں ملا تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرتا ہے۔ وہ ماحول ہم نے نہیں دیا۔ بچے کو کیا پتا، جیسے انجیل پڑھتا ہے کوئی ایسے قرآن پڑھنا ہے، جیسے انجیل کی تلاوت ہوتی ہے ایسے قرآن کی تلاوت ہوگی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، محمد عربی کو مانتے ہیں، وہ بھی نبی ہیں یہ بھی نبی ہے، پھر یہ باتیں کریں گے بچے۔ آپ نے بتانا ہے بچوں کو کہ ساری کائنات کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، کھانا روٹی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، گاڑی مکان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن سرکار مدینہ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ بچوں کو کب بتائیں گے؟ جب وہ میٹرک کر لے گا، وہ تو تناور درخت بن چکا ہے۔ میں آج ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں، جو اپنے بچوں کا انتظار کرتے ہیں بچہ بڑا ہو جائے، میٹرک کر لے، پھر نماز کا کہیں گے، پھر دین کا کہیں گے، پھر شریعت کا کہیں گے، وہ کبھی میٹرک کے بعد آپ کا نہیں ہوگا، ان کا ہوگا جن کے 10 سال اس نے پڑھے ہیں۔ وہ اغیار کا ہوگا، وہ یورپ امریکہ کا ذہن رکھتا ہوگا، لیکن وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو پائے گا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حوادث زمانہ دیکھنے والے امام تھے، ابن تیمیہ کے جوتے اٹھانے والے امام تھے، ابن کثیر کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنے والے امام تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، یہ اصل کیسٹ ہے خالی، جو بھرو گے وہی جا کے میٹرک کے بعد نکلے گا۔ آپ کہتے ہیں بچہ ہے چھوٹا، اس کے سامنے گانے لگا رہے ہیں، فلمیں چلا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، سارے غلط کام ہو رہے ہیں۔ وہ 1 مہینے کا بچہ پک کر رہا ہے، 2 مہینے کا، 1 سال کا، 2 سال کا، 5 سال کا، 7 سال کے بعد نہیں، 10 سال کے بعد بچہ پھر آپ کا قابو نہیں آئے گا اگر 10 سال تک آپ نے اس میں محنت نہ کی۔ یہ حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو مارو، 7 سال کا ہو تو نماز کے لیے مسجد لے کے جاؤ۔ اب آپ 10 سال تک بچے کی تربیت ہوتی ہے، 10 سال کے بعد وہ آپ کی تربیت کرتا ہے، آپ اس کی 10 سال کا بعد بچہ اکڑ جاتا ہے، سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ اسے بچپن 10 سال، جس بندے نے اپنے بچے کی پہلے 10 سال تربیت نہیں کی، ماحول نہیں دیا، وہ کبھی نہ سمجھے کہ یہ بچہ اس کا فرمانبردار رہے گا۔ 10 سال اگر اسے نہیں بتایا مدینے والے کون ہیں، نہیں بتایا صحابہ کون ہیں، نہیں بتایا اہل بیت کون ہیں، نہیں بتایا اللہ والے کون ہیں، وہ بچہ 10 سال کے بعد یہاں سے سنے گا، یہاں سے نکالے گا۔ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ 3 سال کے تھے، ماں نے کہا اب حفظ کرائیں گے نا، مدرسے لے گئی، استاد کے سامنے بٹھا دیا۔ قاری صاحب نے کہا بی بی یہ چھوٹا بچہ، اب میں اس کو پڑھاؤں گا تو مشکل تو بہت ہوگی، اس کی توتلی زبان ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ ماں نے کہا میں جو ساتھ ہوں، میں اس کے لیے تربیت گھر میں کروں گی، دعا میں کروں گی، محنت آپ کریں گے، میرا بچہ اس زمانے کا سب سے انمول آدمی بنے گا۔ جو مائیں یہ سوچتی ہیں
खाली स्कूल भेज के बाप अपनी बेटी और बेटे को, मदरसे भेज के बाप और माँ अपने बेटा और बेटी को आत यूं कर देते हैं, वो कभी बच्चे एक जमाने के वली नहीं बनते। जाएं पीछे बार बार, उनकी पूछें टीचर से, उस्तादों से, आगाही रखें, दोस्त कौन हैं, चलते फिरते किन के साथ हैं, खाते किसके साथ हैं, हर चीज पे शेर की तरह उक्काबी नजर रखें और सोने के नवाले बेशक खिलाएं। अब सुल्तान बाहू की वालदा ने बिठाया, 3 साल का बच्चा बैठा, उस्ताद ने कहा अलिफ पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाह, उस शागिर्द ने आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली। उस्ताद ने कहा पढ़ो अलिफ, कहते बोले ही नहीं। उस्ताद कहता अलिफ, बोले ही नहीं। उस्ताद ने कहा मैं जो कह रहा हूं पढ़, कहता है उस्ताद जी ये तो मैं पढ़ चुका हूं तोतली जबान में। कहा फिर कहां से पढ़ोगे? चलो अलहम्द से पढ़ो। कहा ये भी पढ़ चुका हूं। अलिफ लाम मीम से पढ़ो, ये भी पढ़ चुका हूं, आता है मुझे। 3 साल का बच्चा कहां से पढ़ेगा? कहा मैं सुब्हानल्लज़ी असरा 15वें पारे से पढ़ूंगा। कहा 14 सपारे? कहा मुझे याद हैं। कहा तुझे याद है? उस्ताद खुद हैरान हो गया, कहने लगा सुना जरा, रुबमा वमा उबर्रियु वमा मिन दाब्बा यातज़िरुना। अब वो उस्ताद सपारों के नाम ले रहा है, शागिर्द पढ़ी जा रहा है। उस्ताद हैरान, वालदा को बुलवाया कि ये 14 सपारे 3 साल के बच्चे को हिफ्ज। मां ने कहा मैं भी 14 पारों की हाफजा हूं। मैं जब इसको दूध पिलाती थी, मैं मंजिल पढ़ती थी, सपारे पढ़ती थी, बच्चा कैसेट उसका दिमाग था, महफूज करता रहा। ये बच्चे सुल्तान बाहू बनते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनते हैं। यही बच्चे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बनते हैं, जिनकी माएं बच्चों की यूं तरबियत करती हैं। कुरान कहता है, आप देखिए हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बच्चों की तरबियत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी की, नबी हैं, लेकिन बच्चों को यूं छोड़ के नहीं गए। आखिरी अम कुंतुम हज़रा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीही या बुनैया, ऐ मेरे बच्चों, पैगंबर याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो बस्ती में रहने वाला याकूब अलैहिस्सलाम जो पोते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, और वो अपने बच्चों को 11 बेटे, 12वां यूसुफ अलैहिस्सलाम, कड़ियल जवान बच्चे जिनसे नबूवतें चली आगे, 70,000 नबी आए जिनकी नस्लों में बनी इसराइल के, वो अपने बच्चों को, बेशक नबी हैं लेकिन बच्चों की फिक्र क्या है? बेशक बनी इसराइल उन्हीं का लक़ब है, सारे नबी उन्हीं की नस्ल में हैं, लेकिन बच्चों की फिक्र कर रहे हैं। यहां तो मौलवी साहब, पीर साहब, यहां दीनदार थोड़ा बंदा हो, वो तो फिक्र करता ही नहीं अपने बच्चों की। मैं जो दीन पे हूं तो बच्चा ऐसे ही होगा, नहीं। हर बंदा नबी अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद है, तो आप जो दुनियादारी में पड़े हुए हैं, आप क्यों नहीं फिक्रमंद? क्या नबी के बच्चे बख्शे हुए नहीं हैं? फिर भी अकीदे की बात कर रहा है। बताओ मेरे बच्चों, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे बाद तुम किससे मांगोगे? किसके सामने सर झुकाओगे? किसके आगे हाजत रवाई की सदाएं लगाओगे? किसको अपना दाता मानोगे? किसको दस्तगीर मानोगे? किसके आगे हाथ फैला करोगे? बताओ मेरे बच्चों, क्या मखलूक के सामने रोओगे? मखलूक के सामने झोलियां फैलाओगे? बताओ तो सही, मेरे तरबियत का फैज़ क्या है? नबी अपने बच्चों से पूछ रहा है। बच्चे कौन हैं जिन्होंने भाई को कुएं में फेंका? बच्चे कौन हैं जिन्होंने कमीज लाई और झूठ बोला कि भेड़िए ने खा लिया है? लेकिन अकीदा ऐसा है
کہ وہ کہنے لگے ہم اسی سے مانگیں گے جس سے ہمارے باپ دادا مانگا کرتے تھے، ہمارا عقیدہ ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پہلا پارا اٹھا کر دیکھیے، آخر میں اس کے صاف کہا لقمان علیہ السلام یا بنیا، وہاں بھی کہا نا یا بنیا۔ بچوں کو جب بلائیں نا تو آپ بھی احتیاط کریں، بچوں کو زید نام ہے او زید ادھر آ، یوں نہ کہیں، بچے کو پتہ چلے آپ اس سے پیار کرتے ہیں، ماں باپ پیار کرتے ہیں۔ آپ میرے بیٹے بات سنو، قرآن میں نبی کے اپنے بیٹے کو نام لے کے نہیں خطاب کر رہے، یا بنیا، حضرت یعقوب نے بھی یہی کہا میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اپنی بیٹا ہونے کی پیار چاشنی۔ یہاں باپ ماں بچے کو عزت ہی نہیں دیتے، بچہ ان کو عزت نہیں دیتا۔ یہ عزت دینی ہے، بچوں کو بھی دینی ہے، تربیت سے پہلے یہ چیز ذہن نشین کر لیں۔ حضرت لقمان دانا آدمی، دانائی کی باتیں کرنے والے، کائنات میں سب سے مشہور دانائی میں وہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلی بات وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد کہنے لگے میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹا جب تھوڑا سا بڑا ہو تو بچے کو بٹھائیں اور یہ کہانیاں سنائیں، بچوں آؤ کہانی سناتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بٹھا کے کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن کہانی ہے وہ ان کی تربیت کی ایک بہت بڑی اللہ نے جو ہے نظام چلایا۔ انہوں نے بتایا بچوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے، وہ کون سا گناہ ہے جس کی کبھی معافی نہیں ہے، اگر وہ کر کے دنیا سے انسان چلا گیا، وہ کون سا گناہ ہے جو کر کے مر گیا، توبہ نہ کی تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ ساری کائنات کے ولی، ساری کائنات کے کتب، ساری کائنات کے صحابہ، ساری کائنات کے نبی مل کر بھی اس مشرک کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پھر بھی داخل نہیں کرے گا۔ ہے یا نہیں؟ بچوں کو بتایا کبھی آپ نے؟ ہے کوئی ایسا گناہ؟ بچوں کو بتائیں، آپ یہ رات کو پورا بتایا کریں، بتائیں میرے بچوں، وہ چھوٹے بچے، میں آج ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں، میں نے 10 سال کی عمر تک جو چیزیں پڑھی تھی آج تک یاد ہیں، جو سنی تھی جھوٹی چاہی باتیں تھیں، لطیفے، کہانیاں، جھوٹی کرامات، آج تک ازبر ہیں۔ 10 سال کے بعد ولی بھول گئی ہیں، لیکن 10 سے پہلے ولی آپ کو یاد ہیں یا نہیں؟ سب کو ہے۔ وہ اماں مدینے سے مکے سے بھاگی کہ یہاں ایک بندہ آیا ہے جو لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، وہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ حضور نے اس کی گٹھلی اٹھائی تھی، سنا تھا نا بچپن میں، ہم نے پڑھا، آج تک سند نہیں پتا، کسی کتاب میں نہیں پڑھی، لیکن وہ مجھے یاد ہے جو پہلی کلاس میں ہم نے پڑھی تھی۔ تو بچہ اس کو بٹھائیں، 2 سال کے بچے کو، 3 سال کے بچے کو، 5 سال کے بچے کو رات کو بٹھا لیا کریں، کہا کریں آج میں آپ کو کہانی سناتا ہوں، عورت کہے مرد کے، کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی بخشش کبھی نہیں۔ وہ کہے اچھا اتنا بڑا گناہ ہے، شرک کیا ہوتا ہے؟ پھر بتائیں، اللہ کے ساتھ بے وفائی کرنا شرک ہے، کھائے اس کا اور سجدہ کسی اور کے آگے کرے، کھائے اس کا اور نعرے کی مدد کے کسی اور کے لیے لگائے، یہ شرک ہے، یہ بے وفائی ہے۔ پھر بچہ موت تک شرک کرے گا۔ پھر آپ اسے بتائیں میرے بیٹے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر تجھے ماں باپ شرک کرانا چاہتے ہیں، تجھے کہتے ہیں قبر پہ سجدہ کر، تجھے کہتے ہیں قبر کا طواف کر، تجھے کہتے ہیں درخت پہ جا کے کچھ لٹکا، تجھے کہتے ہیں بت کے آگے سر جھکا دے، تجھے کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے دے، میرے بچے، کون کہہ رہا ہے؟ لقمان علیہ السلام۔ قرآن بتا رہا ہوں، سورہ لقمان کا 2 رکوع پورا پڑھ لیں۔ امام قرطبی کہتے ہیں
جو بندہ اپنے بچے کو سورہ لقمان کا دوسرا رکوع یاد کرا دے گا ترجمے کے ساتھ، اس کا بچہ کبھی بھی بے وفا اللہ کا اور اس کا نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں تو صحیح اپنے بچوں کو کہ تمہارے لیے قرآن پاک کے اندر ماں باپ کے لیے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے، اور اولاد کے لیے سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع ہے۔ سمجھے آپ؟ ماں باپ کے لیے بھی ہے، اولاد کے لیے بھی ہے۔ ایک حق ہے ماں باپ کا، ایک حق ہے اولاد کا۔ اب ماں باپ کیسے اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، تربیت کریں؟ تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ مَنْ سَبِيلَهُ۔ اب دیکھو اگر ماں باپ غیر اللہ کے آگے جھکا رہے ہیں، شرک کرا رہے ہیں، نہ کرنا یہ غلط کام نہیں جی، امی ابو ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تو شرک کرے۔ ماں باپ کی اطاعت تب کرنا جب وہ دین کے تقاضے پورے کر کے اطاعت کا کہہ رہے ہیں۔ وہ تجھے غلط کام کا کہہ رہے ہیں، بیوی کو طلاق دے دے، بیوی بالکل ٹھیک ہے تو نہ دینا، تجھے اور اس طرح کوئی کام غیر شرعی کہہ رہے ہوں، پھر ماں باپ کی فلا تطیعہما، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن اس دنیا میں ان کے ساتھ بد کلامی نہ کرنا، بے شک اطاعت نہ کرنا، ٹال دینا، ان کو جو ہے کہہ دینا ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں میں کرتا ہوں، لیکن اخلاق کے ساتھ، معروفہ احسن طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ رکھنا۔ پھر فرمایا بچے کون کہہ رہا ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلا کے یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز نہ چھوڑنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ نماز بہت خاص چیز ہے، جس طرح سر کے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا، اس طرح نماز کے بغیر کوئی دیندار بن نہیں سکتا۔ تیرا پتہ چلے گا کہ تو مسلمان ہے، تو جھک رہا ہے اللہ کے آگے، تو غلام ہے کسی کا، تو خود مختار نہیں ہے، تو آزاد نہیں ہے، یہ آزادی نہیں ہے اس کے اندر، غلامی ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے نماز میں، سجدے میں، جب آپ جھکتے ہیں کائنات کے رب کے آگے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک دن تقریر کی، وہاں پہ بدعات والوں کا پورا شہر تھا، رسومات بہت تھی، اجمیر کی سرزمین پہ جا کے تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری تو عطا اللہ شاہ تھے، تقریر کرتے تھے، عشاء کے بعد فجر کی اذانیں ہو جاتی تھی، اور اللہ نے ان کو کمال دیا تھا، تو تقریر کرنے کے لیے بیٹھے، یوں دیکھا ادھر دیکھا، آپ کے بال بڑے بڑے ہوتے تھے، ٹوپی سر پہ، پگڑی کبھی نہیں پہنی، فرماتے تھے کہ میں غلام ہوں، جس دن انگریز کی غلامی سے چھوٹوں گا اس دن پگڑی پہنوں گا۔ کہتے تھے ہم غلام قوم ہیں، آزاد تو ہو گئے لیکن غلام آج بھی ہیں، غلامی ہماری نسلوں سے چلی آ رہی ہے، فرنگی کی غلامی۔ امیر شریعت کہتے تھے غلام کیسے دستار باندھے، کیسے جبہ پہنے، یہ جبہ کبہ تو آزاد لوگ پہنتے ہیں، ہم جس دن آزاد ہوئے فرنگی سے، انگریز سے، اس دن میں دستار پہن دوں گا۔ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے تھے۔ تو امیر شریعت نے فرمایا لوگوں، جب میں حضور کے حسن کو دیکھتا ہوں میرا دل چاہتا ہے سجدہ کروں رسول اللہ کو، جب میں حضور کے چہرے والضحیٰ کو دیکھتا ہوں میرا دل چاہتا ہے رسول اللہ کو سجدہ کروں، جب میں رسول اللہ کی زلفیں واللیل کو دیکھتا ہوں، ما زاغ البصر آنکھوں کو دیکھتا ہوں، شفتین ہونٹوں کو دیکھتا ہوں، الم نشرح لک صدرک سینے کو دیکھتا ہوں، ھذا البلد الامین
مکے کو دیکھتا ہوں، میں حضور کے مدینے کو دیکھتا ہوں، میں حضور کی رعنائی کو دیکھتا ہوں، میں حضور کے براق کو دیکھتا ہوں، میں حضور کی معراج کو دیکھتا ہوں، میں حضور کے غار کو دیکھتا ہوں، میں حضور کے یاروں کو دیکھتا ہوں، میں حضور کے مزار کو دیکھتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے رسول اللہ کو مشکل کشا کہوں، رسول اللہ کو حاجت روا کہوں، رسول اللہ کو سجدہ کروں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں اتنا مقدس نبی، اتنا قیمتی نبی، اتنا اولو العزم نبی، اتنا کائنات کے نبیوں کا امام نبی، اتنا کائنات کا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر نبی، کائنات کا اللہ کے بعد سب سے عظیم نبی اللہ کے آگے جھک رہا ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، تو عطا اللہ شاہ بھی کہتا ہے اس کے آگے جھک جس کے آگے محمد عربی جھکتے ہیں، اس سے مانگ جس سے محمد عربی مانگتے ہیں، اس کو حاجت روا کہہ جس کو محمد عربی حاجت روا کہتے ہیں، اس کو مشکل کشا کہہ جس کو محمد عربی مشکل کشا۔ سمجھے یا کچھ؟ کس کو نہیں سمجھ آئی؟ پریشانی ہوئی کسی کو؟ اگلے جمعے آئیں گے نہیں وہ پیچھے والے؟ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ لیکن تھوڑا جلدی آیا کریں نا، انشاءاللہ جلدی آئیں گے نا۔ اب بچے کو پہلے سمجھانا ہے، بچے کو کیا سمجھانا ہے کہ میرے بچے اقیم الصلاۃ، جھکنا کس کے آگے ہے؟ اللہ کے آگے۔ تیری کو نماز میں عبادت کی دو قسمیں آتی ہیں، دو قسمیں ٹوٹل تین ہیں، ایک قسم پڑھنا قولی، ایک فعلی اللہ، دونوں عبادت کی قسمیں میرے بچے صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، میرے بیٹے لوگوں کے سامنے تکبر کر کے بیرا روی اختیار نہیں کرنی۔ اب یہ آپ بتائیں گے نا بچے کو کہ مہمان گھر میں آئے ہیں، ہاتھ ملاؤ، جاؤ مہمانوں کے ہاتھ دھلاؤ۔ میرا ایک بیٹا ہے، جب بھی علماء آتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں جاؤ ان کے جوتے اٹھا کے لاؤ، گھر میں بھی کبھی آئے ان کے ہاتھ دھلاؤ، جاؤ ان کو گاڑی میں تم لے کے جاؤ۔ یہ آپ بچے کو سکھائیں، یہ نہیں کہ صاحبزادہ بنا کے رکھیں اسے۔ یہاں بچے اسی لیے تو بڑے ڈان بنے ہوتے ہیں گھروں میں، ماں باپ ان کو نہیں سکھاتے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، نبی ہیں یا ولی ہیں؟ قرآن کے نزدیک تو مقدس ہے نا لقمان علیہ السلام۔ ہمارا شیخ الحدیث ہو، ہمارا پیر ہو، ہمارا علامہ ہو، میں کہتا ہوں ساری گدیوں والے اکٹھے ہو جائیں، ساری درگاہوں والے اکٹھے ہو جائیں، سارے مدارس والے اکٹھے ہو جائیں، ساری کائنات کے کتب ابدال اکٹھے ہو جائیں، لقمان علیہ السلام ساروں سے افضل ہیں یا نہیں؟ تو ان کا بیٹا بھی افضل ہوا نا۔ وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا لوگوں کے سامنے وَلَا تُصَعِّرْ، غرور نہیں کرنا، خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے سامنے منہ چڑھانا نہیں، منہ بنا کے نہ بیٹھنا یوں کر کے میں صاحبزادہ ہوں۔ یہ کون سکھائے گا بچے کو؟ باپ سکھائے گا نا، ماں سکھائے گی نا۔ یا تو وزیر اعظم صاحب کا بچہ سنبھالا ہی نہیں جاتا، یا تو وزیر اعلیٰ صاحب کا بچہ، یا تو ڈی سی، جج صاحب، پولیس مین صاحب، کونسلر صاحب، ناظم صاحب، مالدار صاحب، سارے صاحب، ان کے بچے بھی سنبھالے جاتے ہیں۔ باپ سے زیادہ وہ مغرور ہوتے ہیں۔ اور یہ باپ بچوں کو سکھائے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ اور ایک اور بات میرے بیٹے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، یہ اکڑ کے نہ چلنا۔ یہ کون بتائے گا؟ ایسے ڈس بوٹ پہنے ہوئے اور ایسے پاؤں مار رہا ہے اور ایسے مغرور انداز میں چل رہا ہے، چھوٹا سا بچہ۔ باپ کی تربیت غلط ہے، ماں کی تربیت غلط ہے۔ پہلے بتائیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ کبھی پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ نیچے بیٹھ جاؤ سب کے ساتھ، یہ نہیں سارے نیچے بیٹھے یوں اکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے، الگ بات ہے، مثال دے رہا ہوں۔ بچوں کو بتائیں یہ غرور اتنا بڑا تکبر، اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ نے جنت الفردوس کو بنا کے کہا مجھے اپنی ذات کی قسم تجھ میں کبھی تکبر والا نہیں آئے گا۔
سرکار دو عالم نے فرمایا البادی بالسلام بری من الکبر، السلام علیکم عام کرو، تم تکبر سے بری ہو جاؤ گے۔ بچوں کو بتائیں ہر ایک کو السلام علیکم، تم میں تکبر نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا تکبر۔ اب یہ کون سکھائے گا؟ یہ اسکول میں ٹیچر سکھائے گا؟ مدرسے میں استاد سکھائے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں سکھائے گا، نہ مدرسے والا نہ اسکول والا، بہت کم ہیں جو سکھا دیتے ہیں، اللہ تو ہر جگہ ہے نا، میں یہ نہیں کہتا سارے نہیں سکھائے، لیکن جس کے ماں باپ نے نہیں سکھایا بچہ کبھی نہیں سیکھے گا۔ بچے کو ماں باپ سکھاتے ہیں۔ پھر اگلی بات، اللہ قرآن بتا رہا ہوں، قرآن کی آیتیں دیکھیں۔ اب فرمایا اے میرے بیٹے کہ آپ نے اپنی آواز کو خشیت اصوات، اپنی آواز کو آہستہ رکھنا ہے، چیخ چیخ کے نہیں بولنا، وقصد فی مشیک، اور چلنا بھی ہے تو درمیانی چال سے، یہ نہیں کہ یوں لوگوں کو دھکے دیتے جا رہے ہو۔ گاڑی چلا رہا ہے، یا میں اس کا معنی گاڑی کی شکل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج کے بچے بائک چلا رہے ہیں، آج کے بچے گاڑی چلا رہے ہیں، یا کوئی بھی اور اس طرح کی چیز، تو وقصد فی مشیک، وقصد فی مشیک، درمیانی چال چلنا ہے۔ بہت بائک پہ جو ہے آپ نے سپیڈیں نہیں مارنی، یہ باپ بتائے گا نا، ماں بتائے گی۔ اور یاد رکھنا میرے بچے، درمیانی چال میں گاڑی چلانی ہے۔ اب پیدل تو درمیانی چال میں ہی چلے گا، ویسے ہی کوئی وقت تھا جوان آ رہا ہے طوفان آ رہا ہے، آج کل تو جوان آ رہا ہے چوسا ہوا آم آ رہا ہے۔ آج تو وہ ویسے ہی نہیں کر کے چلتے ہیں، نوجوان اتنے مریل ہیں کہ الحمدللہ بوڑھے جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے زیادہ طاقتور ہے یہ بات یا نہیں؟ وہ تو پیدل والے کی، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں ہے پیدل، یہ موٹر سائیکلوں والوں کے لیے ہے۔ جتنی غلط وہ موٹر سائیکل بائک چلاتے ہیں، ایکسیڈنٹ۔ ابھی میرے پاس پچھلے ہفتے ایک ہی بیٹا بائک شاہین چوک اسلام آباد میں چلاتے ہوئے گاڑی کی ٹکر سے موقع پہ ہی فوت ہو۔ یہاں ڈیالہ روڈ پہ ہمارے دوست ہیں، ان کا ایک ہی بیٹا بائک پہ وہیں موقع پہ فوت ہو گیا۔ تو وقصد فی مشیک، اگر آپ ویلنگ کرتے ہوئے یا اوور ٹیکنگ میں سپیڈیں مارتے ہوئے اور یوں کرتے ہوئے آپ مر گئے، خودکشی میں کبھی بخشے نہیں جائیں گے۔ یہ خودکشی ہے، یہ بچے کو کون بتائے گا؟ بچے کو جب پتہ ہوگا کہ یہ تو میں خودکشی کبھی جنت میں نہیں جاؤں گا، پھر وہ کرے گا اس طرح۔ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، واغضض من صوتک، اپنی آواز کو آہستہ رکھنا۔ ابا کے سامنے کیا، کسی کے سامنے بھی اونچی نہیں کرنا۔ کوئی بڑا بول رہا ہو یہ خاموش ہو جانا، آپ بڑے ہیں، آپ صحیح بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ او تو کون ہے۔ آج تو ٹیچر کی بھی عزت نہیں کرتے بچے، آج تو پڑوسیوں کی عزت نہیں ہے، استادوں کی عزت نہیں ہے۔ تو یہ کون سکھائے گا؟ واغضض من صوتک، اپنی آواز آہستہ رکھنا، چیخ چیخ کے نہیں بولنا۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، زیادہ چیخ کے بولنے والا گدھے کی طرح ہے۔ اللہ نے کہا گدھے کی سب سے منحوس آواز ہے، اور تم جو چیخ کے بولتے ہو، بچہ بچی، لڑکا لڑکی، مرد عورت، تم بھی گدھے سے مشابہت رکھتے ہو۔ اب یہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر یا بنی ان تک، یہ پیچھے آیت رہ گئی، یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل، میرے بیٹے کوئی تہ میں پتھر کے اندر کوئی چیز چھپی بھی ہو نا، اللہ سے چھپ نہیں سکتی۔ یہ اس کی سوچ بنانی ہے کہ تم مجھ سے چھپ کے تو گناہ کر لے گا، اللہ سے چھپ کے۔ یہ بچے کا یقین کون بنائے گا؟ بچہ کہتا ابا نہیں دیکھ رہا، اماں نہیں دیکھ رہی، سگریٹ پی لو، یہ کر لو، وہ کر لو، دوستوں میں یہ کر لو۔ فرمایا یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ میرے بیٹے پتھر کے اندر بھی اگر ذرہ ہے نا کوئی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو مجھ سے تو چھپا لے گا، لیکن رب سے کیسے چھپائے گا؟ اب یہ باتیں، یہ رکوع آپ یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں، اپنے گھر میں روز اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ سنائیں، تعلیم کریں، فضائل اعمال کی تعلیم کریں اپنے گھر میں۔ جو بندہ اپنے گھر میں رات کو عشاء کے بعد، چاہے وہ فضائل اعمال سب سے بہترین کتاب ہے، فضائل صدقات سب سے بہترین کتاب ہے، یہ بچوں کے بیٹا ایک واقعہ سنا دو اس میں سے پڑھ کے، آپ کے گھر میں بے دینی نہیں آئے گی،
آپ رات کو بھی موبائل، دن کو بھی موبائل، ماں ادھر موبائل سے، باپ ادھر موبائل سے لگا ہوا، بیٹی ادھر، بیٹا ادھر، کھانے کے ٹیبل پہ بھی منہ ناک میں نوالے جا رہے ہیں منہ کے بجائے۔ یہ کبھی بچے نہیں بنتے سلطان باہو، آپ سمجھے بات کو۔ اور ایک حدیث بتاتا ہوں اسی پر، تھک تو گئے ہیں آپ، میں تھک گیا ہوں لیکن آپ فریش ہیں نا سارے۔ گھڑی کو کون دیکھ رہا ہے؟ ہماری مسجد میں گھڑی کو دیکھنا ممنوع ہے، جو گھڑی دیکھنے والے ہیں وہاں جمعہ پڑھنے آتے ہی نہیں ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ یا محبین آتے ہیں سننے کے لیے، آپ کو کوئی نئی بات ملتی ہے نہیں ملتی؟ اور ہوتی تو حدیث کی باتیں ہیں لیکن آپ کے لیے نہیں ہوتی ہیں، کوئی میری ایجاد کردہ نہیں ہے۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بابا آ گیا، بوڑھا آدمی، جیسے میرے پاس لوگ آتے ہیں نا اپنے مسئلے بتاتے ہیں، اب حضرت عمر کے پاس بھی لوگ آتے تھے، صحابہ کے پاس بھی آتے تھے، آ کر رونا شروع کر دیا، روتے ہوئے کہنے لگا عمر آپ امیر المومنین ہیں، آپ مسلمانوں کے امام ہیں، میرا بیٹا بہت سرکش ہے، بہت باغی ہے، بدتمیز ہے، میرے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، میں اس سے تنگ آ چکا ہوں، اے عمر میری مدد کریں۔ اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، ابھی ایک عورت نے مجھے فون کیا 2-3 دن پہلے کہ میرے بیٹے نے مجھے تھپڑوں سے مارا ہے، کہتی ہے پہلے بھی 3 بار مار چکا ہے، بس آپ دعا کریں اللہ اس کو مار دے۔ یہ حال ہے۔ ایک کراچی میں تھا تو ایک لڑکی میرے پاس آئی یونیورسٹی کی، مجھے کہنے لگی آپ ایک وظیفہ دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیا؟ کہا میرا ابا مر جائے۔ میں نے کہا وہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کہنے لگی میرا ابا اتنا ظالم ہے کہ ہم بچے اس سے تنگ ہیں، بس آپ دعا لیں، بچے ماں باپ سے، ماں باپ بچوں سے، یہ ماحول ایسے ہیں۔ عمر بن خطاب کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگا عمر میں اپنے بیٹے سے تنگ آ گیا ہوں اور میرا بیٹا بہت سرکش ہے، بد اخلاق ہے۔ عمر نے کہا بلاؤ اس کے بیٹے کو۔ عمر کے نام سے تو شیطان بھی ڈرتا تھا نا، اور ڈرتا ہے آج بھی۔ باب عمر لکھ دیں، شیطان کبھی گزر نہیں سکے گا اس دروازے سے۔ تو عمر نے جب کہا تو کون ہے جو عمر کے نام پہ آئے نا؟ بھاگتا ہوا آیا وہ لڑکا، 16-17 سال کا نوجوان، حسین جمیل، قد کاٹ کا مالک، آ کے عمر رضی اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو اس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا جی جی میں اس کا بیٹا ہوں۔ کہا تو اس سے بدتمیزی کرتا ہے؟ کہنے لگا جی میں بدتمیزی کرتا ہوں۔ کہا تو اسے گالیاں دیتا ہے؟ جی میں اس کو گالیاں دیتا ہوں۔ تو اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ میں اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ عمر نے کہا کسی کی جرت نہیں ہے عمر کے سامنے یوں اعتراف کرنے کی، اور تو میرے سامنے اعتراف کر رہا ہے، اور اتنے غلط کام کر کے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا امیر المومنین میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں، آپ کے حکم پہ میں سر کے بل حاضر ہو گیا، لیکن میں ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر لوں؟ کہا جسارت کرو، بولو۔ کہا مجھے پہلے یہ بتا دیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، آپ نے رسول اللہ کا قرب پایا ہے، آپ رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں، آپ کے لیے قرآن کی آیتیں اتری ہیں، آپ امت کے اندر بہترین رہنما امیر المومنین ہیں، مجھے ایک بات تو بتا دیں، ماں باپ کا تو حق ہوتا ہی ہے، کیا اولاد کا بھی کوئی حق ہوتا ہے؟ یہ سوال اس نے کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک جس طرح ماں باپ کا حق ہے ایسے اولاد کا بھی حق ہے۔ کہ مجھے بتائیں تو صحیح اولاد کے حق کتنے ہیں؟ کہ ماں باپ کے بھی 3 حق ہیں، اولاد کے بھی 3 حق ہیں، ماں باپ ان 3 حق کو پورا کریں، اولاد 3 حق پورے لازمی کرے گی۔ امیر المؤمنین میرا یعنی اولاد کا حق کیا ہے یہ تو بتا دیں آپ۔ تو آپ نے فرمایا پہلا حق یہ ہے مرد کا کہ اولاد کا حق یہ ہے کہ انسان جب شادی کرے خاندانی عورت سے کرے، شریف عورت سے کرے، دیندار عورت سے کرے، نسب والی عورت سے کرے، آوارہ عورت سے نہ کرے، بدکردار عورت سے نہ کرے، بے دین عورت سے نہ کرے۔ یہ اس لیے حق ہے کہ جس درخت کو جو درخت جو ہے نیچے بیس سے ٹیڑھا ہوگا تو وہ اوپر بھی ٹیڑھا ہی۔ تو فرمایا بدکردار عورت ہوگی، بے دین عورت ہوگی تو نسل کبھی دیندار، وہ تو اللہ چلائے تو الگ بات ہے۔ کا دوسرا کیا حق ہے؟ کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب اس سے بچہ پیدا ہو جائے
تو بچے کا نام اچھا رکھے، اچھا نام رکھے، معنی اچھے ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، تیسرا حق کیا ہے؟ کہا تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو تھوڑا سا اسے دین سکھائے، اسے اللہ کی محبت بتائے، رسول اللہ کی محبت بتائے، قرآن کی اہمیت بتائے، اسلام کی اہمیت بتائے۔ کہا یہ حق ہے۔ کہا امیر المومنین میرے باپ سے پوچھیں، زمانے کی سب سے بدکردار عورت سے اس نے شادی کی عشق کر کے، خوبصورت تھی لیکن بے دین تھی، بد اخلاق تھی، بدکردار تھی، اور جب میں پیدا ہوا تو میرا نام اس نے اجہل رکھا، اور میں آج 18 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے الف با بھی قرآن کا نہیں آتا، مجھے دین بھی نہیں سکھایا۔ اب بتائیں کہ اس نے وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ بتائیں باپ کا حق کیا ہے؟ کہ باپ کی عزت کریں، تکریم کریں، باپ کی اطاعت کریں، باپ کی خدمت کریں، ماں کی عزت کریں، احترام کریں اور اس کی اطاعت کریں اور خدمت کریں۔ کہ امیر المومنین انہوں نے حق میرا دیا نہیں، اب میں کیسے ان کا حق دوں کہ میرے پاس دین ہی نہیں ہے؟ اب آپ بتائیں، نام غلط رکھنا، اور ڈریکولا کے نام اور ناچنے والوں کے آج نام رکھتے ہیں، وہ انڈیا کا اداکار ہے، اداکارہ ہے، بچوں کے نام ایسے رکھ دو۔ شادی کرتے ہوئے صرف خوبصورتی دیکھنا، پیسے والی عورت دیکھنا نہیں، دین والی دیکھیں۔ پہلا حق آپ بچوں کا سمجھیں، نام اچھا رکھیں۔ دوسرا حق سمجھیں، بچوں کو دین سکھائیں۔ تیسرا حق آپ ادا کریں، بچے آپ کا حق ادا کریں گے۔ آپ تو ادا نہیں کرتے اور بچوں سے تقاضا ہے کہ ہماری خدمت نہیں کرتے، ہے کمی یا نہیں؟